به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم. میرے واجب الاحترام عزیز مسلمان بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی چند آیات تلاوت کی ہے. اللہ رب کریم ان کے مطابق بیان کرنے، سننے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس پر بادشاہی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اس کی نگہبانی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، ہر چیز قائم رہے گی. اور جب اللہ چاہیں گے اپنے امر کن سے اس سب کو ختم کر دیں گے اور ہمیں نئے جہان میں پھر آنکھیں کھولی جائیں. اس کائنات کا نظام انسان سمجھتا ہے میں چلا رہا ہوں. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، حالانکہ وہ انسان اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہے. اللہ نہ چاہے تو انسان اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کی پلک بھی نہیں جھپک سکتا. لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں اقتدار میں ہوں، سیاست کر رہا ہوں، میں لڑائی اور جنگیں لڑ رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں، تب یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اور جب تک اللہ چاہیں گے اس کو چلائیں گے، جب اللہ چاہیں گے اس کو ختم فرما دیں گے. اللہ رب کریم نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. ہم سے ہر چیز دیکھی جائے وہ زیادہ طاقت والی ہے. یہ بڑے بڑے پہاڑ، کتنے مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایسی ہمت اور طاقت دی ہے کہ کتنی بلندیوں والے پہاڑوں کو انسان سر کر لیتا ہے، ان کی چوٹیوں پر پہنچ جاتا ہے.
कैसे सख्त पत्थर होते हैं इंसान को तोड़ डालता है, हत्ता के जमीन तो जमीन है, अल्लाह ने आसमान पर चमकने वाले चांद को भी इंसान के जेरे कदम कर दिया। वो चांद अल्लाह ने अपने महबूब के एक इशारे से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हर चीज पर अल्लाह ने इंसान को फौकियत दी और सारी मखलूकात को, सारी नेमतों को, जितना भी निजाम अल्लाह ने बनाया इंसान के ताबे कर दिया। इंसान को बनाने का मकसद क्या है? अब इंसान का मकसद अल्लाह का कुरान बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया हमने जिन्नों को और इंसानों को मगर अपनी इबादत के। जिन्नात और इंसान को अल्लाह ने खालिसतन अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इंसान जब नेकी के रास्ते पर गामजन होता है, अच्छाई के रास्ते पर, भलाई के रास्ते पर, अल्लाह और उसके नबी की खुशनुदी वाले रास्ते पर जब इंसान चलता है तो अल्लाह करीम फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं। क्यों? जब इंसान को पैदा करने लगे अल्लाह करीम ने फरमाया, वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों में अपना खलीफा इंसान को पैदा करना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने एतराज किया, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तेरी तस्बीह के लिए, तेरी तहमीद के लिए, तेरी तारीफ, तेरी तौसीफ, तेरी सना, तेरी हमद के लिए हम हैं। तो फिर उसे पैदा करने की जरूरत क्या है? वो जमीन में आएगा और जिन्नात की तरह वो जमीन पर फसाद फैलाएगा, फितना करेगा, शर्मगेजी करेगा, तेरी नाफरमानी करेगा, बगावत करेगा, हर तरह की बुराइयां करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जब इंसान को पैदा कर दिया, दुनिया में आने के बाद कोई नेक हुआ, कोई बद हुआ, कोई उसको मानने वाला हुआ, कोई उसके साथ शरीक करने वाला हुआ, कोई बिल्कुल मुनकर ठहरा। अब जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, जब अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तौसीफ, सना करते हैं, उसके हुक्म पर अमल पैरा होकर उसकी इबादत करते हैं, अल्लाह करीम फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं कि देखो, तुम कह रहे थे कि ये फसादी है, तुम कह रहे थे कि ये बगावत करेगा, तुम कह रहे थे कि ये जमीन को अपने गुनाहों की वजह से, अपनी शर्मगेजी और फितनों की वजह से गंदा करेगा, बर्बाद करेगा जमीन के सुकून को। देख लो, जिस पर तुम एतराज कर रहे थे, आज तो खालिस मेरी बंदगी में मेरे सामने झुका हुआ है। और जो शख्स दुनिया में अल्लाह की नेमतें खाकर, उसका दिया हुआ रिज़्क़ इस्तेमाल करके, उसकी नेमतों को इस्तेमाल करके उसकी नाफरमानी में लग जाए, उसकी बगावत में लग जाए, बुराई के रास्ते पर चलने लग जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल करीम, अल्लाह के फरिश्ते, कायनात का जर्रा जर्रा ऐसे इंसान पर फिर लांघ देगा। अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सही और सालम बनाया और अल्लाह ने दुनिया के अंदर हर तरह के इंसान पैदा किए। आप देख लें, दुनिया में कोई किसी की आंख नहीं होगी, किसी को अल्लाह ने मादरजात माजूर पैदा किया होगा, हाथ पांव नहीं होंगे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, किसी की जुबान काम कर नहीं होगी, किसी का कौन सा आज़ा कमजोर होगा। ये अल्लाह ने हम जो सलामत बनाए हमारे लिए सोचने की, गौर और फिक्र करने को रखा है। तो देखें, जो अल्लाह उस नाबीना को, उस बहरे को, उस दुनिया को, उस माजूर को पैदा किया है, उसी अल्लाह ने हमें पैदा किया है। जिसने उसको बीनाई की, देखने की ताकत से महरूम रखा है, वो अल्लाह चाहे तो अगर हम नाफरमानी करेंगे तो हमारी देखती हुई आंखों से बीनाई भी ले सकता है। अगर हम उस अपनी जुबान को
اس کے حکم کے خلاف استعمال کریں گے، اس کے ذکر و تسبیحات، اس کی تعریف و توصیف کے خلاف استعمال کریں گے، تو وہ اللہ چاہے تو جو ہمارے سامنے گنگے ہیں نہ بولنے والے، اللہ چاہے تو ہماری بولتی ہی زبان کو بھی گنگی بنا دے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے اللہ کے راستے میں چل کر نہیں نکلیں گے تو وہ اللہ قادر ہے کہ جو معذور بنے ہیں وہ ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری کمر سے، ہمارے ٹانگوں سے، ہمارے پاؤں سے وہ طاقت چھین کر ہمیں بھی اپاہج بنا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کمزوروں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے محتاجوں کو پیدا کیا ہمارے سامنے ہماری عزت کے لیے، کہ دیکھنے والوں، سننے والوں، بولنے والوں، چلنے والوں، سوچنے والوں، سمجھنے والوں، فہم والوں، یاد رکھو اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کرو گے، اللہ قادر ہے کہ وہ تم سے چھین سکتا ہے، لیکن باوجود مہربان وہ اتنا ہے، باوجود ہماری نافرمانیوں کے، باوجود ہمارے گناہوں کے، باوجود ہماری بغاوت اور غداری کے، وہ ہمیں دی ہوئی نعمتوں کو چھینتا نہیں۔ ہم یہ بجلی جلا رہے ہیں، اس کی ہمیں مہینے کے بعد بل دینی پڑتی ہے، جتنی بجلی ہم استعمال کریں گے اتنی بل آئے گی، ہمیں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہم 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے اگر ادا نہیں کریں گے، محکمے والے آئیں گے ہمارا میٹر اتار کر لے گئے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی، سارے اعضاء صحیح سلامت ہوئے ہیں، اور اس کے شکرانے کے طور پر میں عام لفظوں میں کہوں گا کہ اس کی دل کیا ہے؟ اس کی دل یہ ہے کہ ہمیں ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکے، وہ سر کی دل ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحیح سالم انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنا محبوب کو امتی بنایا ہے۔ ہماری آنکھوں کی دل ہے کہ ہم اس سے اللہ کے حکم کے خلاف حرام کو دیکھنا چھوڑ دیں، بے پردگی سے باز آ جائیں، یہ آنکھوں کی دل ہے، اس کا شکرانہ ہے۔ ہم اپنے کانوں سے نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر نیک باتیں سنیں، قرآن سنیں، یہ ان آنکھوں کی، ان کانوں کی دل ہے۔ ہم اپنی زبان سے اخلاق والے اچھے الفاظ نکالیں، ہم ایسے نرم الفاظ نکالیں گے جو دوسروں کے دل میں اتر جائیں، ایسے الفاظ نہ ہوتے کہ دوسروں کے دل کو چھو نہیں جاتے۔ ہم اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کریں، اس کے محبوب کی توصیف کریں، تعریف کریں، ہم اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار تسبیحات پڑھیں، یہ زبان کا شکرانہ ہے اور یہ اس کی دل ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ٹھہرائیں، اللہ کے نبی کی محبت کو جگہ دیں، یہ اس دل کا شکرانہ ہے۔ ہمارے دل کی تڑپ اور دھڑکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ لیکن ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی جو ہفتہ بار نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ دن میں ایک نماز پڑھ لی، باقی نمازوں سے غافل ہو گئے، نہ کوئی ذکر اذکار ہے، زبان سے بھی ہمارے بد اخلاقی نکلتی ہے، بد اخلاقی کے الفاظ نکلتے ہیں، اور ہمارے کان بھی مکروہات کو سنتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی حرام کو دیکھتی ہے، ہمارے ہاتھ بھی حرام کی طرف، ظلم کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے قدم بھی لغویات کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ آج ہم نے تم نے نماز نہیں پڑھی، ایک نماز چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری نماز بھی چھوڑ دیے، اب 3 نمازیں چھوڑنے کے بعد تمہاری آنکھوں اب بری بات بولنے سے، گندی بات بولنے سے، لغویات بکنے سے تمہاری زبان کی گویائی، بولنے کی قوت کو واپس لیا جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
پھر یہ مکروہات گانے بجانے کے لیے اپنے انسانوں سے تمہارے تم نے کیا نافرمانی کی ہے اور اس کو شکرانہ ادا نہیں کیا تو نافرمانی سے تمہارے کانوں سے سننے کی قوت کی جا رہی ہے. کتنا مہربان اگر ہم لاکھوں روپئے ان کو دیتے ہیں اگر 2-3 مہینے اگر بل ادا نہ کی جائے وہ ہمارے میٹر بجلی اتار کر بجلی میٹر لگاتے ہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں کنیکشن کٹ جاتا ہے. یہاں ہم قدم قدم پر ہر لمحہ ہر گھڑی ہر پل اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اس نے کبھی نہیں کہا تمہاری آنکھ کا کنیکشن کاٹ دی تمہاری زبان میں کنیکشن کاٹ دیا ہو تمہارے دماغ کا کنیکشن کاٹ دیا. کتنا مہربان رب ہے. اس کے باوجود اتنی اس کی مہربانی اتنی اس کی رحمت اتنی اس کی شفقت اور نرمی پھر بھی انسان اس کی یاد سے غافل رہے. انسان سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں بڑا ناشکرا پھر کوئی نہیں ہے. اتنا بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. اتنی مہربانی کا لطف ہے. ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں. وہ ہمارے زبان میں ایک مثال عام ہے. جس کا کھائیے اس کا جائیے. اللہ کا کھاتے ہیں اور اپنی تعریف کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے میں نے کمائی کی ہے تو یہ سب مجھے ملا کھانے کو. میں نے تجارت کی ہے میں نے نوکری کی ہے میں نے فلاں فلاں سارے اسباب حاصل کیے سب میں کھا رہا ہوں. نہیں اللہ کھلا رہا ہے. یہ سبب لگانے والا بھی اللہ. کبھی ہمارا کھانا دانا پانی نہیں ہوگا. آج ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم دنیا کی محبت میں غرق ہیں. ہم دنیا کی محبت میں ڈوب گئے ہیں. ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آئی اور اللہ کی محبت کو بھی ہاتھ سے نکال دیتے. اللہ سے بھی دور ہو گئے. وہ ایک بادشاہ تھا. معلوم نہیں یہ واقعہ سچا ہے کہ من گھڑت ہے. بہرحال برائے مثال کے لیے میں سمجھا رہا یہ بات واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ نہیں پتا کہ یہ سچا واقعہ یا ویسے بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اس کو پیش کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا. اس نے اعلان کیا کہ صبح کو محل کا دروازہ کھولا جائے گا. جو شخص محل میں داخل ہوگا وہ جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھتا جائے گا وہ چیز اس کی ہوتی جائے گی. اب لوگ رات کو مشورے کر رہے ہیں کہہ رہا ہے میں تو سونے پر جا کر ہاتھ رکھوں گا سونا میرا ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے میں چاندی. دوسرا کہتا ہے میں برتن. تو اناج کی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جا کر ہاتھ رکھوں گا وہ مجھے مل جائے گا. اب صبح ہوتی ہے اور محل کا دروازہ کھلتا ہے. لوگ دوڑے آتے ہیں. کوئی سونے کی طرف لپکتا ہے کوئی چاندی کی طرف دوڑتا ہے کوئی ہیرے جواہرات کی طرف دوڑتا ہے کوئی غلہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے. اور ان میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا سیدھا جا کر بادشاہ کو ہاتھ لگاتا ہے. وہ سارا سونا چاندی اس کا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بادشاہ کو اپنا بنا لیا. بادشاہ پر ہاتھ رکھا بادشاہ اس کا بن گیا. بادشاہ کی ہر چیز جو اس کی ملکیت میں تھی وہ تعریف. ہم بھی اللہ کو اپنا بنا لیں تو یہ دنیا کی جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں خدا کی قسم ہمارے قدموں میں آ کر صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روم اور پیسوں اور کسرا کے روم اور ایران کے بادشاہوں کے یہ خزانے میں تمہارے قدموں میں دیکھ رہا ہوں. وہ چند مٹھی بھر مسلمان وہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں. وہ صحابی کیا ہوتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے ہم چند لوگ بیٹھے ہیں. ہم کمزور ہیں. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کثرت جماعت نہیں ہوتی بھری کہ ہم وہ چھین کر ان سے لے لیں گے. کیسے وہ خزانے ہمارے قدموں میں آئیں گے. پھر تاریخ نے دیکھا وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر جب جنگ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا حضرت معاویہ کے دور میں مجھے کوئی بھول جائے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے مسلمان اس کو روم کے ایران کے ان بادشاہوں کے ان محلات کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں فتح کر لیتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں جا رہا ہوں میرے پاؤں کی چیز سے لگے تو میں نے دیکھا
وہ ان فارس کی ان شہزادیوں کے کندھے میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا. ان لوگوں نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا, اللہ کو اپنا بنا لیا. اللہ نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے خزانے ان کے پاؤں میں ڈال دیے. وہ بہت پہلے کی بات ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انکار فرما دیا کہ میں نہیں جانتا تھا, مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی دنیا دار تھا. اس نے بار بار اصرار کیا لیکن حضرت نے مانا نہیں ہے. وہ واپس چلا گیا. جب چلا گیا اب یہ اندر سے باہر نکلتے ہیں, مسجد میں تھے یا گھر میں تھے یا کسی کمرے میں تھے, باہر دیکھتے ان کے جوتوں کے اندر وہ پیسوں کی جو رقم تھی وہ ان کے جوتوں میں رکھی ہوئی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ کے بن جاؤ دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت میں اس کی دولت کو ٹھکرایا تھا, وہ آج میرے قدموں میں پڑ گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیں, اللہ کی محبت میں ڈبو دیں. جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ ہمارے قدموں میں لا کے رکھے. اللہ کی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. اللہ رب کریم فرماتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں, اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. والطير صافات, اور اڑتے ہوئے پرندے, پر کھولے ہوئے, یہ پرندوں کا چہچہانا, یہ شور و غل, تمہیں ان کی شور لگتی ہے, ان کی چہچہاٹ لگتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ میری اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز اللہ کی تسبیح میں, اس کی تعریف میں, اس کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے. یہ سورج چاند ستارے, یہ ہواؤں کی سرسراہٹ, یہ چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانیوں کی آواز, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تعریف, اللہ کی توفیق حمد کر رہی ہے. كل قد علم صلاته وتسبيحه, ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر مخلوق نے, ہر چیز نے کائنات میں اپنی اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کی ہے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, تسبیحات کر رہے ہیں. لیکن انسان کیسا ظالم ناشکرا ہے, اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود, اتنا مرتبہ حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل اور ناشکرا بنا ہوا ہے. واللہ علیم بما یفعلون. اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں ان مخلوقات کی زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ان کی بولیاں تم سمجھ سکو نہ سمجھ سکو, تمہارے لیے صرف ان کے چہچہاٹ ہے, تمہارے لیے ان کا غرانا ہے, تمہارے لیے ان کی کسی کی آواز توفیوں کو توفی آواز نکالتا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ علیم بما یفعلون, اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں, کس کے لیے بول رہے ہیں, کس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دنیا کے اندر لوگ دعوے کر رہے ہیں, کوئی کسی علاقے کا نگران مالک بنا بیٹھا ہے, کوئی کسی ملک پر اپنی حکومت چلا رہا ہے, کوئی کسی دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری ساری بادشاہت تمہارا وہم ہے, تمہارا گمان ہے,
حقیقت میں بادشاہی تمہارے رب کی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ کریم فرماتے ہیں جو کہ ساری تسبیحات اس کے لیے ہیں، ساری تعریف، ساری حمد ثنا اسی ذات کے لیے. اسی طرح تم سب نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. تم نے دیکھا نہیں ہے تمہارا رب کیسی قدرت والا ہے کہ وہ بادلوں کو جمع کرتا ہے. تھوڑے تھوڑے بادل ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں صحبتیں بن جاتی ہے پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے. ثم يؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو صحبتیں رکھتا ہے. فترى الودق يخرج من خلالہ پھر تم دیکھتے ہو ان کو ان سے بارش پانی نکالتا ہے تمہاری زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے. وہ اللہ کریم اپنی مخلوقات کو تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. جس طرح زمین پر پہاڑ بنے ہوئے ہیں مفسر صاحب تفسیر لکھتے ہیں اسی طرح آسمان پر ان بادلوں میں بھی اللہ نے اولوں کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں اور ان میں سے اولے برستے سریری جسے ہم کہتے ہیں وہ برستی ہے اور پھر اللہ چاہتے ہیں. اللہ کیسی قدرت والا ہے کہ وہ جب اولے برستے ہیں وہ ژالہ باری برستی ہے تو اس میں اللہ کریم لوگوں نے مثال مشہور کی ہے کہ اللہ ایسے بچاتے ہیں کہ بیل ہوتا ہے نا بیل اس کی ایک سین پر وہ دانا گرتا ہے ایک کو اللہ بچا لیتا ہے. اسی طرح اللہ کریم باقی زمین پر بھی اپنے ذاتی بھی حکمت کے موافق اپنے احکامات اسی طرح سے نازل کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے حکمت کے موافق دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ اور ان بادلوں میں سے بجلی کی چمک نکلتی ہے اور اتنی تیز چمک ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور جس دن کے اندر تم اپنے معاش کے لیے دوڑے پھرتے ہو اپنی معاش کے لیے کوشش کرتے ہو دوڑ لگاتے ہو سرگرداں ہوتے ہو اس دن کو بنانے والا بھی لانے والا بھی تمہارا رب ہے. يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور جس رات میں تم سکون پکڑتے ہو آرام پکڑتے ہو چین حاصل کرتے ہو اپنی نیند کو مزے لیتے ہو میٹھی نیند سوتے ہو اس رات کی سیاہی کو بھی تمہارے اوپر لانے والا تمہارا رب ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ اللہ نے یہ ساری چیزیں بنا دی سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا لیکن یہ بنایا ہوا بے فضول نہیں بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنا دیا جب چاہا ختم کر دیا. مقصد اس کا یہ ہے تم اسے دیکھو تمہیں اللہ نے بشارت کی ہے بصیرت کی ہے اس کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل کرنے والے بن جاؤ اپنے رب تک پہنچنے والے بن جاؤ. اور رب کتنا مہربان رب ہے کتنا رحیم و کریم رب ہے. ہر طرح کی نعمتوں کو بنا کر ہماری خدمت میں لگا دیا. رات دن ہے وہ یہ چلتے ہوئے پانی ہے یہ ہوائیں ہیں سب کچھ ہمارے خدمت میں لگا دیا. ہمیں کیا بتایا کہ شکرانے کے طور پر تم میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو اپنے سر کو جھکا دو. شکرانے کے طور پر تم اپنی زبان سے میری تعریف کو سیکھتے جب الفاظ کہہ دو میں تمہاری اس چیز کو قبول کر کے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا. لیکن انسان ہم جیسے نا شکر کمزور اس سے بھی قاصر ہے ہم اس سے بھی دور بھاگتے.
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اگر دنیا کی بجلی ہے، گیس ہے، ٹیلی فون ہے، اس کی بل 2-3 مہینے ادا نہ کریں وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے. ہم اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جائیں، حکم عدولیاں کرتے جائیں، بغاوتوں سے ہم باہر لگا دیں، غداریاں کرتے جائیں، تب مجھ سے ہماری آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا، دل دماغ کا کنیکشن نہیں کرتا. یہ کہہ کر کے تم نے آج نماز نہیں پڑھی، تم نے آج ذکر اذکار نہیں کیا، ایسا کہہ کر ہمارے جسم سے کسی اعضاء کا بھی اللہ نے کنیکشن کاٹا نہیں. کتنا مہربان رب ہے. جب ساری کائنات اس نے بنائی ہے تو ساری اسی کی ذریعے تسلط ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے. اور اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ جو اس نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے انسان کو اس کی حکم عدولیوں پر، نافرمانیوں پر، گناہوں پر، بغاوتوں پر، زمین پر چلنے والا ایک بھی باقی نہ رہے. لیکن اس نے چھوڑا ہوا ہے. ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، نیک اور بزرگ لوگ بھی دنیا کے اندر جی رہے ہیں. ان نیکوں کی وجہ سے ہمارا نظام بھی چلا رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے. اور آج میں آپ حضرات کو کیا آپ کے سامنے بات کروں. میرے سامنے اگر کوئی مجبوری، موسم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر غیر حاضر ہوتی تو الگ بات ہے، ورنہ صدر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. میں نوجوانوں سے میں نے گزشتہ کل بھی وہاں پر چند نوجوان میرے پاس تھے، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا ہے نا یہ جو سہدریش لوگ ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم نوجوانوں سے جس دور میں جس طرح ہم جی رہے ہیں، ہم سے لاکھ درجے ہوئے ہم سے افضل ہیں، ہم سے بہتر ہیں. اب ہم بڑی چالاکیاں کرتے ہیں، بڑی فنکاریاں کرتے ہیں، بڑی توجہ پر راڑ بنتے ہیں. خدا کی قسم یہ بڑھاتے ہم پر ہنس رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جو سفید ریش لوگ، بزرگ لوگ ہم سے اٹھتے جا رہے ہیں، یہ برکتیں بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنا وجود کے ساتھ چلے گئے، یہ اپنے ساتھ جو ہمارے لیے جو برکتیں ان کے وجود سے اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، یہ ان کو بھی اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جا رہے ہیں. تو آج مجھے بڑا مغموم ہوا. میں آج صبح کے وقت انتہائی مغموم ہوا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے امید ہوتی تھی کہ وہ شاید اس جمعہ کو نہیں، اگلے جمعہ کو آئیں گے، لیکن اب ہمیشہ کے لیے وہ آواز اذان کی تھی جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے. اسی طرح ہم سب نے جانا ہے. آج ہمارے سامنے دیکھا ہوا چہرہ بدل گیا، اسی طرح کل آج سننے والے چہرے بدل رہے ہیں، کل کہنے والا بھی بدل جائے گا. یہ حقیقت ہے. ہم نے سے راستے پر جانا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم ایمان کے ساتھ چلے جائیں، اسلام والی زندگی لے کے جائیں، سلامتی والی زندگی لے کے جائیں، امن والی زندگی لے کے جائیں. اس زندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو. اسی زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی ہمیں بتا کر گئے. اللہ کے فرشتے یہ زمین و آسمان ہماری نکلتی ہوئی روح پر رشک کر رہے ہوں، ہماری جینے پر بھی رشک کر رہے ہوں، ہماری موت پر بھی رشک کر رہے ہوں. ہم ایسی زندگی لے کے گئے، ایسی موت مر کے گئے. اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو. لوگ سے چلے گئے. ہم نے جسی راستے پر جانا ہے، اللہ کریم ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.